अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहूदियों के त्यौहार क्या हैं, क्यों होते हैं और कब होते हैं? उन्होंने क़यामत से कबल दो अहम काम करने हैं, वो क्या हैं? क्या वो वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं? हम पर ज़िना, शराब, जुआ, सूर हराम है। उनके लिए क्या हराम है और क्या हलाल? वो अपने सर पर जो टोपी पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्यों पहनते हैं? सर में लिटें क्यों निकाली होती हैं? दीवार में सर क्यों मारते हैं? मातम क्यों करते हैं? बहरे मुर्दार में लोग क्यों नहीं डूबते? और ये कि किस नबी की उम्मत पर अजाब नाजिल हुआ था? ताबूत सकीना में क्या था और क़यामत में कितने साल बाकी हैं? पाकिस्तानी कैसे इसराइल की सैर करने जाते हैं? क्या वजह है पूरी दुनिया इनके पाँव के नीचे है? दुनिया का सारा मीडिया, बैंकिंग निज़ाम, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इन्हीं के पास हैं। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी इनके पास है जो आज ये सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? मैं बताऊंगा इस कौम के मुताल्लिक वो सारी बातें जिनसे आज की नई नस्ल नाशना है। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो का आखिर तक देखना ज़रूरी है। दोस्तों, इसराइल जिसका मायनी है अल्लाह का बंदा, या रात की तारीकी में अल्लाह की तरफ चलने वाला, और ये लक़ब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहा जाता है। ये लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम अलैकुम कहते हैं, जो अस्सलाम अलैकुम से मिलता जुलता है। इसराइल बहीरा रूम के जनूब मशरक़ी और रेड सी के शुमाली साहिल पर वाक़या है। इसके शुमाल में लिबनान, शुमाल मगरब में उर्दन, शुमाल मशरक़ में शाम, मगरब में फ़लस्तीन, जनूब मगरब में मिस्र और गज़ा वाक़या है। क्या आपको इसराइल के 4 शहरों के नाम मालूम है? नहीं मालूम ना? दोस्तों, इन्हें आपके हर शहर का नाम मालूम है। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदा तादाद 14 मिलियन के लगभग है, जिनकी अक्सरियत अमेरिका और इसराइल में रिहाइश पजीर है। दोस्तों, इसराइली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मलाकी तक जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, इन सब को अम्बिया मानते हैं और इनके बाद में आने वाले अम्बिया का इनकार करते हैं। इसराइल दुनिया में बिजली निज़ाम शमसी से हासिल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया में आबादी के तनासब के लिहाज से सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट भी वहाँ होते हैं। हमारे यहाँ डिग्री का मकसद अच्छी नौकरी, काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत लेना है। और इसराइल में तब तक स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती जब तक वो कोई बिज़नेस या कोई अपना आइडिया सेल करके $10,000 प्रॉफिट नहीं कमा लेता। और हमारे डिग्री होल्डर्स सोच रहे होते हैं मैंने आगे करना क्या है। यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब तलमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेज़ 6000 साल पर मुहित है। इनका साल सितंबर में शुरू होता है, जिसे ये जश्न तशरी कहते हैं। अबरानी में इस दिन को रोश आशाना यानी साल का सर कहा जाता है। इनके कैलेंडर ने 5789 साल पूरे कर लिए हैं। इनके अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में अब सिर्फ 221 साल बाकी हैं और अल्लाह के यहाँ एक दिन 1000 साल का है। इसराइलियों के लिए 6 का हिस्सा बड़ी अहमियत का हामिल है। इनका मानना है अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में तख्लीक किया है और अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में से 6 दिन इन्हें काम करने की इजाज़त दी, मगर 7वें दिन यानी यौम सब्त हफ्ते के दिन इन पर काम करने पर पाबंदी लगा दी। आप अगर इसराइल का झंडा देखें तो इस पर 6 कोनों वाला सितारा नज़र आता है, जिसे स्टार ऑफ डेविड यानी दाऊदी सितारा कहा जाता है और ये सितारा इनकी पहचान कहलाता है। ये अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं? इनका मानना है कि हमारा आने वाला बच्चा दुनिया का लीडर बनेगा, बिलियंस डॉलर्स की कंपनी बनाएगा, बिज़नेस करेगा। नौकरी का कोई कंसेप्ट इनके पास नहीं है। दोस्तों, जब कोई औरत उम्मीद से होती है तो इसकी मसरूफियात क्या होती हैं? मियाँ बीवी घर से टीवी, मोबाइल, गेम्स दूर कर देते हैं और दिन रात में रियाजी के सवाल बोल कर हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शतरंज खेलते हैं ताकि बच्चे में शातिराना चालें चलने की सलाहियत पैदा हो। इस तरह बच्चे की नशोनुमा होती है, इसकी स्किल्स डिवेल्प होती हैं। इस घर में शोर शराबा तो दूर की बात, सिगरेट तक की इजाज़त नहीं। ड्राई फ्रूट और जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे की पैदाइश के बाद इसे तीर अंदाज़ी भी सिखाई जाती है, जिसकी सीखने का हुक्म हमें दिया गया है। दुनिया की हर बड़ी कंपनी का रिसर्च सेंटर इसराइल में है। आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जंग इंटरनेट के ज़रिए लड़ी जाएगी। सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए पूरे मुल्क का इंटरनेट, सेटेलाइट और लोकेशन सब जाम कर दी जाएंगी। इसराइल में 13 साल की उम्र के बच्चों को हैकिंग सिखाई जाती है और वो इसके तजर्बात भी करते रहते हैं। दोस्तों, तेल अबीब का तारीखी नाम जुफ़ा है और हम इसे तेल अबीब बोलते हैं। दोस्तों, समंदर के किनारे बसाया गया ये शहर एक ऐसा शहर है जहाँ सैल समंदर, बुलंद बाला इमारत और मार्केट्स मौजूद हैं। यह शहर खूबसूरती, तरक्की और सफाई के एतबार से यूरोप के किसी भी शहर से कम नहीं है। नाज़रत शहर एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का घर था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत भी इसी शहर में हुई थी। दोस्तों, इसराइल में सबसे बड़ा जश्न का दिन ईद फसा का होता है, जो 7 दिनों यानी 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक मनाई जाती है। ये दिन फ़िरौन से आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है।
ان کی دوسری عید پوریم کہلاتی ہے۔ ایرانی بادشاہ نے حامان کے کہنے پر یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، لیکن حکم لے کر جانے والے نے ملکہ کو بتا دیا۔ اس نے حامان کو ہی قتل کروا دیا۔ اس لیے یہودی اس دن کو یوم نجات کے طور پر مناتے ہیں، اور یہ ہر سال کی آخری مہینے کی 14 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ان کا تیسرا تہوار ہوش ہاشن ہے، اس کو جشن نوروز بھی کہتے ہیں۔ اس دن صبح سے شام تک نرسنگے پھونکے جاتے ہیں، روٹی اور پھل کو شہد میں ڈبو کے کھایا جاتا ہے۔ اسرائیل میں دنیا کی تیسری بلند ترین شرح ہے، جہاں 55% خواتین مردوں کی جگہ کام کرتی ہیں۔ دوستو، اسرائیل ان ممالک میں شامل ہے جہاں میٹھے پانی کی کمی ہے، لیکن آج دنیا میں سب سے بڑا سمندری پانی کو صاف کرنے کا پلانٹ اسرائیل میں ہی ہے۔ ہولی چرچ آف سپولچر قبر کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ پاکیزہ ترین جگہ ہے، جہاں ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ ان کی جگہ کسی اور کو ہم شکل بنا دیا گیا تھا، جسے بعد میں قتل کر دیا گیا۔ عیسائی روایات کے مطابق اس چرچ کی پہلی منزل پر واقع پہاڑی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کا جسم پہاڑی سے نیچے لایا گیا، اور نیچے موجود انسانی جسم کی طرح لمبی چوڑی پتھر کی سل پر ان کے جسم پر تیل لگایا گیا۔ یہ پتھر آج بھی یہاں موجود ہے، جسے عیسائی زائرین چومتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر دفن کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ دفن کرنے سے پہلے ان کا جسم یہاں سے اوپر آسمانوں کی طرف غائب ہو گیا تھا۔ تل ابیب میں ہر منگل کی رات رولر بلیڈنگ پارٹی ہوتی ہے۔ اسرائیل دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں موویبل گھر بنانے کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا سیل فون میٹرولا نے اسرائیل میں ہی بنایا تھا۔ اسرائیل کی گائے دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ یروشلم یا القدس دنیا کا واحد شہر ہے جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کی تخلیق ہوئی تھی، اور یہاں پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی۔ مسیح سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر مصلوب کیا گیا تھا، اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا بھی واقع ہے۔ مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل یہیں پر 1,24,000 انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ یہ انبیاء کرام کا شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد 4,000 سال قبل مسیح رکھی گئی۔ فروری 638 عیسوی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کیے یروشلم فتح کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے پادری سیفرون نے ان کو چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چرچ کے اندر ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے بعد مسلمان یہاں پر ہی نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں۔ انہوں نے ایک پتھر زور سے چرچ کے باہر پھینکا، اور جہاں پر پتھر گرا وہاں انہوں نے نماز پڑھ لی، اور وہیں پر ہی آج مسجد عمر ہے۔ اس دیوار کے ساتھ سنگ مرمر کی ایک تختی پر عیسائیوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والا معاہدہ عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، جو کہ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ دوستو، یہاں پر پہلا چرچ 66 عیسوی میں بنا تھا، جسے رومن بادشاہ ہادریان نے گروا کر ٹیمپل تعمیر کروا دیا۔ 326 عیسوی میں یہودیت سے عیسائیت قبول کرنے والے بادشاہ کانسٹنٹائن نے یہاں پر ایک چرچ تعمیر کروایا، جس کے لیے بعد میں آنے والے عیسائی فرقے اس پر قبضہ کرنے کے لیے لڑتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑائی کا یہ حل نکالا کہ چرچ کے مرکزی دروازے کی چابیاں نزدیک رہنے والے 2 مسلمان خاندانوں کے حوالے کر دیں۔ وہ ہر روز صبح شام چرچ کا دروازہ کھولتے اور بند کرتے تھے۔ عیسائی فرقہ اس سلسلے میں ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ موجودہ دور میں بھی ان خاندانوں کا ایک فرد اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ اس چرچ کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے آتا ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع حیفا بندرگاہ ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ یہاں کا موسم ایشین ممالک کی طرح خشک اور گرمی پڑتی ہے۔ ٹوکیو اور نیو یارک کے بعد سب سے زیادہ سوشی تل ابیب کے ہوٹلوں میں ملتی ہے۔ اسرائیل کا لد ایک ایسا شہر ہے جس کے بارے میں احادیث ہیں کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تل ابیب کی ڈیزن گو اسٹریٹ اسرائیل کی سب سے مہنگی گلی کہلاتی ہے۔ دوستو، آپ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے عبادت کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا وضو دن میں 3 سے 4 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو باری باری پانی سے دھونا ہوتا ہے۔ یہ اپنے سر پہ ٹوپی لیتے ہیں جسے یا مکل یا کیفا کہتے ہیں۔ ماتھے پر اور بائیں بازو پر چمڑے کا ٹفنل باکس باندھتے ہیں۔ کندھوں پر شال لیتے ہیں جس کو تلق کہتے ہیں۔ یہودی دیوار گریہ کے پاس آ کر عبادت اور تلاوت کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور بیرون ممالک سے آنے والے دوستوں کے دیے ہوئے دعائیہ خطوط لے کر آتے ہیں جو کہ اللہ کے نام پر ہوتے ہیں۔
جو اس دیوار کے درمیان درزوں میں پھنسا دیے جاتے ہیں، اور یہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں اونچی آواز میں تورات کی تلاوت کرتے ہیں، ٹوپی پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتے ہیں، اور آخری رکعت میں رکوع کی حالت میں پہلے بائیں جانب پھر دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں، اور پھر دوزانوں بیٹھ کر دعا بھی مانگتے ہیں، اور آخر میں زمین پر الٹے لیٹ جاتے ہیں، پھر بیٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ دنیا کی 3000 سے زیادہ بڑی کمپنیوں کی ابتدا اسرائیل سے ہوئی تھی۔ اسرائیل میں ماڈل بننے سے پہلے اپنا ہیلتھ کارڈ اور اپنا وزن بتانا ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہیروں کی ہول سیل مارکیٹ اسرائیل میں ہے، جسے بطور کرنسی بھی قبول کیا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستانی قوانین کے مطابق اسرائیل جانا غیر قانونی ہے، لیکن اسرائیلی قوانین کے مطابق پاکستانی اسرائیل آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی یا القدس ہے، اور یہاں جانا اور نماز پڑھنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے۔ لوگ اسرائیل جانے کے لیے 2 راستے اختیار کرتے ہیں، ایک زمینی اور دوسرا فضائی۔ اسرائیل کا ویزا لینے کے لیے سیاحوں کو عمان، آذربائیجان، کینیا، میانمار یا نیپال میں جانا ہوتا ہے۔ زمینی راستے سے اسرائیل جانے کے لیے سیاح 2 ممالک اردن اور مصر کا سہارا لیتے ہیں۔ مصر یا اردن پہنچنے پر سیاح وہاں سے اسرائیلی سفارت خانے سے عارضی سفری دستاویز پر اسرائیلی بارڈر پر آتے ہیں۔ اس پر دخول کی مہر لگائی جاتی ہے۔ اسرائیلی حکام یہ تمام ثبوت جمع کرتے رہتے ہیں اور سال کے آخر پر اقوام متحدہ میں جمع کروا دیتے ہیں کہ دیکھیں، یہ ہمیں ایک ملک کے طور پر قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے شہری ہر سال ویزا لے کر ہمارے ملک آتے ہیں۔ ایک یورپی نژاد پاکستانی جب اسرائیل گیا تو اس سے پوچھا گیا، تمہارے دادا کا نام کیا ہے؟ تم ادھر کیا کرنے آئے ہو؟ اس کی ایک اردو ویب سائٹ تھی جسے پچھلے 2 سال میں 6000 دفعہ اسرائیل میں پڑھا جا چکا ہے، حالانکہ اسرائیل میں بظاہر کوئی اردو سمجھنے والا موجود نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں ان کی کدھر کدھر نظر ہے، اور ہم ابھی تک کمنٹس میں 5 لکھ کر مکھی کے اڑنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دنیا کا ہر یہودی اسرائیل کا شہری ہے۔ اسرائیل دنیا بھر میں واحد ملک ہے جس میں خواتین کے لیے فوجی خدمات ضروری ہے۔ اسرائیل میں کسی بھی شخص کو زمین نہیں بیچی جاتی، بلکہ اسے لیز پر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل میں فی کس کے اعتبار سے سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں۔ اسرائیلی دنیا میں سب سے زیادہ فروٹ کھانے والے مانے جاتے ہیں۔ ڈیڈ سی یعنی بحر مردار، عرب اس کو بحر میت بھی کہتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے میں بحر لوط بھی کہلاتا تھا۔ یہ دنیا کا پست ترین مقام ہے۔ سطح سمندر سے 13 فٹ نیچے ڈیڈ سی دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کسی قسم کی حیات نہیں پائی جاتی۔ اس میں مچھلی ہے اور نہ ہی کوئی پودا، حتیٰ کہ اس پر کائی تک نہیں اگتی۔ آپ کو اس پر موج تک دکھائی نہیں دیتی۔ اس پر کشتی، موٹر بوٹ، بحری جہاز نہیں چل سکتے، کیونکہ ڈیڈ سی میں نمکیات کی مقدار 23 سے 25% ہے، اور عام سمندر میں یہ مقدار 4 سے 6% ہوتی ہے۔ چنانچہ بھاری نمکیات کی وجہ سے ڈیڈ سی میں زندگی ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی کشتی رانی۔ آپ جیسے ہی سمندر میں کشتی ڈالتے ہیں یہ فوراً الٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کوئی زندہ شخص اور جانور ڈوب نہیں سکتا۔ اس کا جنوب مشرقی علاقہ اردن اور مغربی علاقہ اسرائیل کے پاس ہے۔ یہ سمندر اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نتیجہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 5 بستیاں جن میں صدوم، عمورہ اور دغرس زیادہ مشہور تھیں، اسی جگہ پر آباد تھیں۔ یہ گناہوں کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کو بستی چھوڑنے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کا حکم دیا۔ ان کی بیوی نے حکم کی نافرمانی کی اور اسے پتھر بنا دیا گیا، اور اس کا مجسمہ آج بھی عبرت کا نشان ہے، جو کہ بیت المقدس سے صرف 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ ان کی کرنسی شیکل ہے۔ اسرائیلی نوٹوں پر ورٹیکل تصویریں چھاپنے کے بجائے ہاریزنٹل چھاپی جاتی ہیں، اور ان نوٹوں پر اندھوں کی پہچان کے لیے نشانیاں رکھی گئی ہیں۔ مانورہ اسرائیل کا سرکاری نشان اور یہودیوں کی مقدس مذہبی علامت ہے۔ یہ 6 شاخوں والا ایک شمع دان ہے۔ یہ جھاڑی مانورہ سے ماخوذ ہے۔ یہ علامت ان کی عبادت گاہوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ رومیوں نے 70 عیسوی میں جب یروشلم میں ہیکل سلیمانی کو برباد کیا تو اس میں موجود مانورہ کو اپنی فتح کے یادگار کے طور پر روم لے گئے۔ مانورہ جھاڑی فلسطین میں عام پائی جاتی ہے۔ اسرائیل میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام نوم ہے۔ اس کا مطلب ہے خوشگوار۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ غرقت درخت لگانے والا ملک اسرائیل ہے، اور اس کا ذکر ہماری احادیث میں بھی ہے۔ ان کی زبان ہبرو اور عبرانی ہے، جو کہ 3000 سال پرانی زبان ہے۔ ماڈرن لینگویج ان کی یارش کہلاتی ہے، اور دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ ان کی مقدس کتابوں کے نام تاتخ، تورات، بائبل، تانیم، کوبالہ، خلاقہ اور تلمود ہے۔ یہ انبیاء کو کن ناموں سے پکارتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو ایڈم، نوح علیہ السلام کو نوحہ، یعقوب علیہ السلام کو جیکب، اسحاق علیہ السلام کو ایزک، جبرائیل علیہ السلام کو گبرائیل، سلیمان علیہ السلام کو سولومان، داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ، موسیٰ علیہ السلام کو موسیس، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کہتے ہیں۔
دوستو آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ آپ کو بلی نہیں کھائے گی تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ وہ چاند پر دنیا کو بسانے میں لگے ہیں اور ہمیں ابھی تک چاند دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی ضرورت کا 100% خود اگاتا ہے اور سب سے کم پانی سے فصلیں اگانے کی ٹیکنالوجی بھی انہی کے پاس ہے۔ حالانکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم پانی کم استعمال کرو چاہے نہر پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ حکم ہمیں دیا گیا ہے، عمل وہ کر رہے ہیں۔ دوستو مشرقی اور وسطی یورپ میں بسنے والے اشکنازی یہودی کہلاتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا فرقہ آرتھوڈاکس ہے جو کٹر خیالات کا مالک ہے، اور اس کے بعد الٹرا آرتھوڈاکس آتے ہیں جو دین میں کسی قسم کا رد و بدل پسند نہیں کرتے، کالے ہیٹ اور کالے لمبے کوٹ پہنتے ہیں اور سائنوں پر لٹے نکالتے ہیں، داڑھی اور مونچھیں نہیں کاٹتے۔ ان کے لباس کو جلبیہ کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے ممالک میں بسنے والے سبادری یہودی اور ایشین ممالک میں بسنے والوں کو مزراجی یہودی کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں کو سینگاگ کہتے ہیں اور ان کی عبادت کا دن جمعے کی رات کو شروع ہو کر ہفتے کی شام تک کا ہوتا ہے، اور یہ اسے یوم شوبات کہتی ہیں، اور اس دن ماتزہ روٹی کھائی جاتی ہے، اور اس دن کی مناسبت سے بنائے جانے والے کھانے کو چالا کہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جمعرات والے دن ختم شریف کہا جاتا ہے۔ ان کے سکالرز کو ربی کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک قیامت قائم ہونے میں صرف 221 سال رہ گئے ہیں۔ اسرائیلیوں نے قیامت سے قبل 2 اہم کام کرنے ہیں، ایک تابوت سکینہ کی تلاش اور دوسرا ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت سارہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ۔ 40 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر رہے۔ آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور آپ واپس فلسطین تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں اللہ تعالیٰ کا دوسرا گھر بیت المقدس تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی تعمیر کے درمیان 40 سال کا فرق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک یروشلم کے مضافات میں واقع ہے۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے خیبرون یا الخلیل کہلاتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ یہ لوگ قحط کا شکار ہوئے، مصر کی طرف نقل مکانی کی، فرعون کی غلامی میں گئے، سینکڑوں سال ذلت برداشت کی اور 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں فلسطین واپس آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں یروشلم فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت کنگڈم آف ڈیوڈ کا دارالحکومت بنایا۔ اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کروایا۔ دل میں خیال آیا محل میں رہتا ہوں۔ تابوت سکینہ آج بھی خیمے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس تابوت میں پتھر کی وہ تختیاں بھی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر اتاری تھیں۔ ان تختیوں پر اللہ تعالیٰ کے 10 احکامات درج تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور وہ برتن بھی تھا جس سے من و سلوہ نکلتا تھا۔ وہ جنگوں میں اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے اور اس کی مدد سے فتح حاصل کر لیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا۔ آپ کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تعمیر جاری رکھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان تمام جادوگروں کو قتل کر دیا اور ان کے جادو کے نسخوں کو بھی صندوق میں بند کر کے کہیں چھپا دیا۔ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد کو ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، اور یہ ہیکل 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تاہم اس نے ہیکل سلیمانی کی بیرونی دیوار چھوڑ دی تھی۔ آج بھی یہودی اس دن ماتم کرتے ہیں جسے تشابیہ کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کو کوتل جبکہ مسلمان دیوار گریہ کہتے ہیں، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بحیثیت امت آخری مہلت کے طور پر بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول کو مبعوث فرمایا، اور یہودیوں نے ان کی سب سے زیادہ مخالفت کی۔ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اصل میں یہودی اپنے مسیح کے انتظار میں تھے جو آ کر دوبارہ انہیں پہلے والی شان و شوکت عطا کرتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تجدید نو شروع کی تو یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آفتاب رسالت کو اٹھا لیا اور اس جرم عظیم کی پاداش میں بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معزول کر کے ایک زبردست سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس واقعہ کے تھوڑے عرصے بعد یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی، جس کے نتیجے میں رومی حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے پوری آبادی کو تہس نہس کر ڈالا اور یہودیوں کو اس طرح فلسطین سے نکالا کہ وہ 2000 سال تک وہاں پر واپس نہ آ سکے۔ جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس جگہ دوبارہ بسا دیے، جس سے ایک ناجائز یہودی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تابوت سکینہ کہاں ہے کسی انسان کو نہیں معلوم، لیکن یہودی اس تابوت کو حاصل کرنے کے لیے پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔